नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरतुल हज आयत 38 से हम शुरू कर रहे हैं, आयत 38 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, युदाफ़िउ दफ़ा करता है या दिफा करता है, दूर करता है, अनिल लज़ीना आमनु, उन लोगों से जो ईमान लाए। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करता, कुल्ला, हर एक, खव्वानिन कफूर, हर दगाबाज और हर नाशुक्रे को। यहाँ पे याद होगा सूरह हज मक्के के आखिरी दौर में नाजिल होने वाली सूरत है और उसकी कुछ आयात मदीने में नाजिल हुई। मदनी आयात चल रही थी। मदीना हिजरत करने के बाद भी जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान आपके साथ ईमान लाने वाले जब हिजरत कर गए, उसके बाद भी कुफ़ार मक्का की शरारतें मुसलसल चल रही थी। कुछ ना कुछ झड़पें करने की कोशिश कर रहे थे। आगे और भी बड़े हमले जो करने वाले थे वो भी अल्लाह ताला के इल्म में थे और उसके लिए अब यहाँ मुसलमानों को इत्मीनान दिलाया गया। और मुखालिफत में सिर्फ कुफ़ार मक्का ही नहीं थे, दूसरे कबाइल अरब में फैले हुए जो कुफ़ार कबाइल थे और जो ईमान नहीं लाने वाले सभी थे। तो उन सभी के मुकाबले में यहाँ पे इत्मीनान दिलाया जा रहा है मुसलमानों को, और न सिर्फ उस वक्त के मुसलमानों को बल्कि हर दौर के अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला की सुन्नत बयान हो रही है कि अल्लाह ताला क्या करने वाला है। इन्ना से शुरू होती ताकीद के साथ, बेशक ऐसा है, ज़रूर ये होने वाला है कि अल्लाह ताला युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनु, युदाफ़िउ का लफ्ज़ दफ़ा से दाफ़े, किसी चीज़ को जैसे हटाना, दूर करना। युदाफ़िउ कहें तो मुदाफ़िअत करता है, मुदाफ़िअत पता है ना, डिफेंड करना किसी का। तो दुश्मन ताकत के मुकाबले में कहा जा रहा है वो दिफा करता है, वो डिफेंड करता है, वो उनकी मुखालिफतों को ईमान लाने वालों से दूर करता है। और जिस तरह मुदारे का सगार है ना, युदाफ़िउ के साथ, तो उसमें क्या होता है, प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस होते हैं ना, तो समझ में आता है कि एक तो अल्लाह ताला करता है, मुदाफ़ियत करने वाला है, डिफेंड करने वाला है अपने अहले ईमान, अपने बंदों को, और ये कि हमेशा ही करता है, करता रहेगा, हमेशा इसी तरह होता है। वो बात समझ में आ रही है कि अल्लाह ताला करने वाला है। अब मोमिनों के लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है इसमें। कुफ़ार से अपना दिफा करते हुए मुसलमान कभी भी तन्हा नहीं होते, बल्कि अल्लाह की मदद साथ ही नहीं होती। सिर्फ इतनी बात नहीं है कि अल्लाह की मदद साथ होती है, बल्कि अल्लाह ताला खुद उनको बचा रहा होता है। और ऐसा क्यों होता है, अल्लाह ताला क्यों करता है मदद? इसलिए कि इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, कि वो पसंद नहीं करता। ला युहिब्बु जब कहे तो उसे पसंद नहीं करता कहने में फिर क्या है कि हर काम अल्लाह की मशीयत से होते हैं, और जिनको अल्लाह ताला पसंद नहीं करे फिर उनके काम बनने वाले नहीं हैं, फिर उनके काम अपने सही अंजाम तक पहुंचने वाले नहीं हैं। अल्लाह ताला उन्हें पसंद नहीं करता। किसको नहीं करता? खव्वान को नहीं करता। खव्वान जो है खाना खोना से, खयानत का लफ्ज़ उसी से उर्दू में हम इस्तेमाल होता है जो हम समझते हैं। खयानत क्या होता है? अमानत का हक अदा नहीं करना, खुफिया तौर पे सीक्रेटली किसी का कोई अहद तोड़ देना, किसी के माल पे कब्जा कर लेना, किसी के साथ बेईमानी करना। निफाक जो है वो भी क्या होता है? दीन में खयानत है ना। ऊपर से कह रहे हैं हम ईमान लाए, ईमान का अहद किया, और फिर खयानत, अंदर से खयानत हो रही है, उस पे दीन पे चलना नहीं चाहते, दीन से के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो खव्वान जब कहें तो मुबालगे का सैगा ना, तो उस क्या मतलब होगा? बड़ा खयानत करने वाला, बड़ा धोखेबाज, दगाबाज, बड़ा खाइन। तो और कफूर क्या है? खव्वान कफूर कहा जा रहा है ना। कफारा जो होता है अल्लाह की जैसे नेमतों का इनकार करने वाला, नाशुक्री करने वाला, एहसान नाशनास, उसकी एहसान की कदर नहीं करने वाला, वो है कफूर। अब यहाँ पे खुसूसी तौर पर उस वक्त जो आयत जब नाजिल हुई है, जब तो मुशरिकीन मक्का की बात हो रही थी ना, उनको क्यों खव्वान कफूर कहा गया वो समझे तो फिर हमें अपने लिए भी बात समझ में आए कि कुरैश को सोचे पूरे अरब में
مذہبی پیشوائی کا ایک مقام حاصل تھا نا بیت اللہ کے، کیونکہ متولی تھے، بیت اللہ کی بدولت انہیں پورے عرب میں ایک وہ خاص بڑا مقام حاصل تھا بیت اللہ کی وجہ سے۔ اصل جو وہ گھر جو کہ توحید کے نام پر بنا تھا، ایک اللہ کی عبادت کے لیے جو بنا تھا گھر، اس میں وہ کتنی بڑی خیانت کر رہے تھے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو وہ شریک کر رہے تھے۔ اور جیسے سب سے بڑی خیانت تو وہی تھی نا ان کی، کہ وہ اللہ کے دین کے ساتھ ہی خیانت کر رہے تھے۔ اس کے بعد بھی اور بھی چھوٹی چھوٹی بڑی ساری خیانتیں انسان کرنے کے لیے اس کے بعد تو چھٹی مل جاتی ہے۔ اپنے رب کے ساتھ جب اتنی بڑی خیانت انسان کر لے، پھر انسانوں کے ساتھ کیسے نہیں کرے گا۔ اس گھر کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں جو مقام دیا، جو کچھ نعمتیں انہیں حاصل تھی، اس کے لیے اپنے رب کا شکر بجا لانے کے بجائے، اللہ واحد کی بندگی کرنے کے بجائے، انہوں نے دین ابراہیمی کا حلیہ ہی بگاڑ دیا تھا۔ تو وہ کتنی بڑی ناشکری ہو رہی تھی۔ اور ایک ناشکری جو وہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ان کی ہدایت کے لیے۔ اس اللہ کے رسول کا انکار کر کے بھی وہ کتنی بڑی ناشکری کے مرتکب ہو رہے تھے، اس لیے انہیں کفور کہا گیا، بڑے ناشکرے۔ جو اس طرح کے قوانین کفور ہوں، پھر ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کرتا ہے۔ یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ مومنوں کا دفاع کیوں کرتا ہے، اس کی وجہ بتا دی گئی۔ جو ایسے بندوں کو پسند نہیں کرتا جو خوان اور جو کفور ہوں، اقتدار سے ان کو ہٹانے کے لیے، ان کی طاقت ختم کرنے کے لیے، دنیا میں ان کا زور توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ اب یہیں سے بھی یہ بھی بات سمجھ میں آتی کہ اگر مسلمان ہی خوان اور کفور ہوں، مسلمان ہی سوچے آج بھی ان کے دور میں ملک کے ملک مسلمانوں کے کیسے کرپشن کے شکار ہوں، کرپشن کے لیول دنیا میں دیکھیں ملکوں کے تو پیچھے نہیں ہے کچھ مسلمان ملک بھی، کتنے بڑے بڑے ان کے لیول ہیں ان کے کرپشن کے۔ اور پھر عام عوام کو بھی دیکھیں تو دنیا پرستی میں غرق ہو کر اللہ کو جو بھولے ہوئے ہوں، کفور بنے ہوئے ہوں، اللہ کی کتنی بڑی ناشکری کر رہا ہے۔ اتنی بڑی کتاب، اتنی عظیم کتاب ان کے پاس ہے، اس کا حق ادا کرنے کے بجائے اس کو سننے، اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دنیا میں اس کو قائم کرنے کے بجائے اس کتاب کو بس سے کچھ ڈالا ہوا ہو، تو سوچے کتنا بڑا وہ کفور بن رہی ہے نا۔ جو اگر مسلمان بھی اگر یہی کر رہے ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حفاظت کا وعدہ کیسے پورا ہوگا نا؟ پھر تو اللہ تعالیٰ کسی اور کے ذریعے وہ کام لے گا نا، ان کو ہی ہٹانے کے لیے۔ یہ بات کیسی تنبیہ کی ہے، ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر دوسرے خوان اور کفور ہیں، دوسرے ان پر ظلم کر رہے ہوں، دنیا میں دنیاوی لحاظ سے وہ کتنے طاقتور نظر آتے ہیں اور اہل ایمان کتنے ہی کمزور ہوں، جیسے مدینے کے مسلمان تھے، تو لیکن اس کے باوجود اگر وہ ظلم اور زیادتی کرنے والوں کے خلاف اپنے دین پہ قائم رہیں، خلوص کے ساتھ ایمان اور اسلام پر کاربند ہوں، تو پھر ضرور اللہ تعالیٰ کی حفاظت عطا ہو جاتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے، اطمینان دلایا جا رہا آج بھی۔ سوچیں ظالموں کے ظلم اور فساد سے بچنے کے لیے ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رب کے صحیح معنوں میں شکر گزار بننے، اپنے دین کے ساتھ سچے ہونے کی ضرورت ہے۔ یہ بات اصل میں سمجھ میں آتی ہے اس سے کہ ہم وہ خوان اور کفور نہ ہوں، ہم شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کے، دین کے ساتھ بالکل پرخلوص ہوں، خالص دین پر چلنے والے ہوں، تو اللہ کی مدد ساتھ ہے۔ یہ بڑے بڑے معاملات کی بات ہے، پوری دنیا میں اقتدار کی بات ہے، لیکن عام معاملوں میں بھی سمجھ میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کن کی سائڈ پر ہوتا ہے اور کن کے خلاف کس کی مدد کرتا ہے۔ وہ جو ایماندار ہوں، جو اللہ کا شکر کرنے والے ہوں، ان کی مدد کرنے والا ہے، ان کے مقابلے میں جو خوان اور کفور ہوں۔ اور پھر کہا جا رہا آیت 39 دیکھ لیتے ہیں کہ اذن للذین، اجازت دی گئی ان لوگوں کو، یقاتلون، جن سے لڑتے ہیں، بِأَنَّهُمْ، اس وجہ سے ظلموا، ان پر ظلم ہوا، وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، اللہ پر، نصرہم، ان کی مدد کرنے پر، لقدیر، البتہ قادر ہے، ضرور قدرت رکھتا ہے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اذن للذین، ان کو اجازت دی گئی۔ اب کس چیز کی اجازت دی گئی؟ کہ وہ یقاتلون، کہ وہ قتال کریں، وہ لڑے۔ اب مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ سب سے پہلی آیت ہے جس میں قتال کی اجازت دی گئی۔
حکم نہیں دیا جا رہا یہاں پہ کہ ضرور قتال کرو، جا کے لڑو، تلوار اٹھاؤ، یہ نہیں کہا جا رہا، اجازت دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے 13 سال تک مسلمان کس قدر ظلم و ستم کا شکار ہوتے رہے۔ اس مکے میں لڑائی کی اجازت مانگنے والے بھی تھے کہ ہاتھ اٹھانا چاہ رہے ہوں، لڑنا چاہ رہے ہوں، لیکن وہاں بھی مکے میں بھی، بلکہ مدینے آنے کے بعد بھی جب تھوڑی سی مسلمانوں کو اپنے مقام مل گیا، تھوڑی سی طاقت انہیں مل گئی، اس وقت بھی انہیں ہاتھ رو کے رکھنے کی تاکید ہوتی رہی۔ ہم سمجھتے رہے ہیں پیچھے مکی صورتوں میں کس طرح بار بار تاکید ہوتی ہے نا، راتوں کی عبادت کی، نماز کی طرف توجہ دینے کی، اللہ کا ذکر کرنے کی، ان کی مخالفتوں کی بات آتی، اور ساتھ مسلمانوں کو ہدایت کہ وہ اپنے اللہ کی طرف رجوع ہوں، اپنی تربیت کریں، ہاتھ روک کے رکھنے کی بات تھی۔ لیکن اب یہاں پہ اب جب مسلمان تھوڑی طاقت پکڑ چکے، اور اصل بات وہ تھی کہ جو ابھی ہم پچھلے آیت میں سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا، اب وہ دوسری ٹیکنیک اختیار کرنے والے ہیں کفار، اب وہ حملے کرنے والے ہیں، اب جنگیں پیش آنے والی ہیں، اب وہ اپنی فوجیں چڑھا لائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی تھا۔ تو اب یہاں مسلمانوں کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ مسلمان تو وہ ہیں جن پر ظلم کیا گیا، بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کہا جاتا، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم ہوا، وہ ظلم کیے گئے، اپنے گھروں سے نکالے گئے، کیا کچھ ان پہ ظلم ہوئے، تو اس کی وجہ سے انہیں اب اجازت دی جا رہی ہے، وہ اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ کہا جا رہا، اور جس طرح بات کہی گئی کہ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس وجہ سے کہ وہ ان پہ ظلم کیا گیا۔ اب سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے چاہتا کیا ہے۔ ان آیات میں اگر غور کریں تو یہ نہیں ہے کہ وقت بے وقت اس کے نتائج پر غور کیے بغیر ہر فرد کھڑا ہو کر توڑ پھوڑ کرنے کا کوئی مجاز نہیں ہے کہ کتنے ہی ظلم ہو رہے ہو، کیا کچھ ہو رہا ہو، لیکن اس وقت خواہ مخواہ میں ہاتھ اٹھانا، کوئی یعنی پتہ ہے کہ کوئی نتیجہ نکلے گا نہیں، صرف اپنے آپ ہی کو بدنام کرنا ہوتا ہے نا اس وقت، کہ اٹھا کے پتھر ہی پھینک رہے ہوں تو یا بلڈنگیں توڑ رہے ہوں، کچھ طاقت نہیں ہے، کچھ لوگوں کو بھی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، اور اس طرح سے لڑائی کرنے کھڑے ہو جائیں۔ جب تو روکا گیا اس وقت تو نہیں روکے، اس وقت تو روکے رہے، لیکن جب دفاع کی پوزیشن میں آ جائیں، جب اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، تو اس وقت پھر کہا جاتا کہ اب تمہیں اجازت ہے، اور کس وجہ سے ہے، کیونکہ تم ظلم کا شکار ہوئے ہو۔ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر ساتھ ہی اطمینان دلایا جاتا کہ ان اللہ، بے شک اللہ، علی نصرہم لقدیر، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد پر قدرت رکھتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات یہ بھی ہے جو بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کہنے سے، کہ قتال کی اجازت اصل میں مناسب ترین وجہ کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس مسلمانوں کے لیے وہاں جہاد سے بہت بڑی عبادت کا کام ہے، بڑا نیکی کا کام ہے، اور ہر وقت بے وقت تلوار اٹھائے انسان، نہیں، جب اس کی ضرورت ہو فتنے کو مٹانے کے لیے، امن قائم کرنے کے لیے، ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے ہی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ظالم آدمی کے نام پر اس کے پیچھے جا کر پوری بستیوں کا صفحہ یا انسان کر ڈالے، یا ملکوں کو جنگ کی آگ میں جھونک ڈالے بلا وجہ۔ اگر کھڑے ہو جائیں بھی تو کیا ہوتا ہے، کیسے فتنے پھیلتے ہیں نا، کتنی بڑی مصیبتیں ملکوں میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بجائے کچھ عرصہ صبر کر لینا کبھی فائدہ مند ہو جاتا ہے نا۔ تو وہ یہاں پہ سب سمجھ میں آتا ہے۔ اور پھر جو ظلم کی بات ہے، وہ تو پھر کیسے کیسے ظلم تھے جو کیے انہوں نے۔ ابھی اگلی آیت میں ویسے وہ بھی ہے کہ الذین اخرجوا من دیارہم، اور ان کو نکالا گیا اپنے گھروں سے، ان پہ جو ظلم جو ہوئے ان کے گھروں سے نکالا گیا۔ ان دو جملوں میں سوچیں تو وہ جو ساری ظلم کی داستانیں آ جاتی ہیں جو اہل ایمان پر اس وقت کی گئی۔ صحابہ کرام کے واقعات پڑھیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کیسی آزمائشوں سے گزرے، صحابہ کرام کے بھی واقعات، ایک ایک کی کہانی پڑھیں تو کیسے کیسے ان پہ ظلم ہوئے۔ خود یہی بات کہ گھروں سے ان کا نکلنے، کہ ظلم کی انتہا کا اظہار ہے نا، اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑ کر پردیس میں جانا، کسی اننون جگہ پہ جانا، کون گوارا کرتا ہے نا، جس کچھ پتا نہیں جہاں پہ فیوچر کا، وہاں پہ انسان نکل جائے۔ کس وقت ہوتا ہے؟ جب بالکل گزارا ناممکن ہو جائے، زندگی خطرے میں پڑ جائے، تبھی انسان چھوڑتا ہے نا گھر۔ تو اس طرح سے جب وہ ظلم کیے گئے، جب اور ان کو بھی
یعنی ظلم ہوا بھی کیوں تھا، صرف اس بنا پہ اگلی آیت میں جیسے کہا گیا الا یقول ربنا اللہ، کہ انہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، صرف رب ماننے پر تنگ کیا جا رہا ہے. تو اللہ بھی ان کی مدد کرنے والا ہے. ایک تو وعدہ کر رہا ہے، کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ پہ تو کیسا بھروسہ ہی ہونا چاہیے. لیکن ساتھ ہی کیسا اس آیت میں اطمینان بھی دلایا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ نہ سے اس پر لقدیر. لقدیر کہے تو جس لام زبر جو آ رہا ہے تاکید کا لام، تو ضرور اللہ تعالیٰ ضرور کرنے پہ قدرت رکھتا ہے. اور پھر قدیر بھی فعیل کے وزن پہ مبالغے کا صیغہ، قدرت رکھتا ہے، ہمیشہ قدرت رکھنے ہی والا ہے. کہ اس پہ پورا بھروسہ اللہ کے بندوں کو ہو، اس بھروسے پر ایمان پر قائم رہے، اس بھروسے پر اپنا دفاع کریں، مایوس نہ ہو. کس طرح مایوسی سے نکالنے والی جیسے آیت ہے، اور اس طرح کی آیات بہت سی ہے قرآن میں جہاں کیسا اطمینان دلایا گیا اہل ایمان کو کہ ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرے گا مومنین کی. سورہ روم کی آیت 47 میں ہے فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا، ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جنہوں نے جرم کیا. آج سوچے جو بھی مقام جرم کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہا ہے، ان سے انتقام لینے والا ہے. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا، اور ہم حقًّا علینا کیسا ہے، جیسے ہم پر حق ہے، اللہ نے خود اپنے پر لازم کر لیا کہ نصر المومنین کے مومنین کی مدد کریں. تو سورہ الزمر میں کہا جاتا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے. آیت 36 میں وہاں پہ کہا گیا. سورہ مومن کی آیت 51 میں اور زیادہ تاکید سے وہی بات کہی جاتی کہ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم مدد کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں اپنے رسولوں اور ایمان والوں کی دنیا کی زندگی میں، اور اس دن بھی مدد کریں گے جس دن گواہ کھڑے ہوں گے. یقوم الاشہاد کہا جا رہا ہے، وہ کون سا دن ہوگا؟ قیامت کا دن، کہ وہاں پہ ضرور مدد اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. یہاں پہ بھی نصرت کی بات وہی لام تاکید کے ساتھ آ رہی ہے، ضرور اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہ بھروسہ انسان کا رہے، کیسی تسلی ہے اہل ایمان کے لیے. وہ اہل ایمان جو ہر حال میں ایمان پر قائم رہنا چاہیں، تھوڑی سی قیمت پر اپنے ایمان کا سودا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ان کے لیے تو پھر اللہ کی مدد کا پختہ وعدہ ہے اور پورے زور کے ساتھ ہے. اور پھر کہا جاتا الذین اخرجوا من دیارہم، اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد کرنے والا ہے، وہ جن کو نکالا گیا اپنے گھروں سے. وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کیوں اجازت دی جا رہی ہے اہل ایمان کو وہ اپنا قتال کی، کہ وہ لوگ ہیں جنہیں بغیر حق کے بغیر کوئی وجہ نہیں تھی کہ انہیں گھروں سے نکالا جائے. وہ کوئی انہوں نے ایسا قصور نہیں کیا تھا، صرف کس بنا پہ نکالا گیا انہیں گھروں سے، الا مگر ان یقولوا ربنا اللہ، کہ وہ کہتے ہیں ہمارا پروردگار اللہ ہے. وہ اللہ پر ایمان رکھ رہے ہیں اور ان کو نکالا جا رہا ہے، انہیں ان پہ ایسے ظلم سے ڈھائے جا رہے ہیں. اور پھر کہا جاتا ولولا دفع اللہ الناس، اور اگر نہ دفع کرتا اللہ، نہ بدل دیتا اللہ لوگوں کو بعض ان کے بعضہم ببعض، بعض سے بعض لوگوں کو بعض سے نہ ہٹا دیتا. سمجھ میں آتا ہے دنیا میں جو قوموں کے عروج اور زوال ہوتے رہتے ہیں، آج ایک قوم اقتدار پاتی ہے، کل وہ اس سے اقتدار چھین لیا جاتا، کل کوئی اور اس پہ طاقت پکڑ لیتا ہے. وہ سب صرف انسانوں کی کوششوں سے، انسانوں کی چالوں سے نہیں ہو رہا ہوتا، اوپر بھی کوئی ہے جو کرنے والا ہے، کسی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، کسی کو کمزور کر رہا ہوتا ہے. وہ ہے اصل میں لوگوں کے بدلنے والا، لوگوں سے مصیبتوں کو ہٹانے والا. وہ ایک قوم سے دوسری قوم کو ہٹاتا رہتا ہے. اور اگر وہ اللہ تعالیٰ نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ سوچے ایک قوم جو طاقت پکڑتی جا رہی ہو، کتنی کوشش بھی کرتے نا جب طاقت پکڑنا ہو کہ ہمیشہ وہ طاقت ان کے پاس رہے. آج بھی کیسی کوششیں انسان کر رہے ہوتے، ہتھیاروں سے پورے ملک کو بھر ڈالیں اور کیا کچھ پورے ملک کو فوجی بنا ڈالیں تاکہ کوئی اور ان کے اقتدار پہ قابض نہ ہو سکے. لیکن اللہ تعالیٰ کی مشیت کیا ہوتی ہے اور کیوں ہوتی ہے، کیوں اللہ تعالیٰ ہٹاتا ہے ایک قوم سے دوسری قوم کو، کچھ لوگوں سے دوسرے لوگوں کو. اگر وہ ایسا نہ کرتا تو کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع، لہدمت کہنا کیا ہے، جیسے ہدمہ یعنی تباہ کر دیتے، منہدم کر دیے جاتے، وہ ہٹا دیے جاتے.
اگر ایک ہی گروہ کی ٹائرانی دنیا پہ چلتی رہتی تو یہ نوبت آ جاتی کہ منہدم کر دیے جاتے سوما کی جمع سوما کہتے ہیں جیسے خانقاہ، بلند پہاڑوں پہ جیسے مکان جہاں راہب اور گوشہ نشین عابد رہتے ہیں تو اسے کہا جاتا سوما۔ تو سوامے جو لوگوں کی عبادت گاہیں، لوگوں کی عبادت کرنے کی جگہ، خانقاہیں، وہ گرا دیے جاتے۔ بیعن جو ہے بیعتن کی جمع کنیسہ، گرجا، چرچ کو کہتے ہیں جہاں پہ عبادتیں کی جاتی۔ جو گرجا، جو چرچ ہے وہ گرا دیے جاتے۔ وصلواتن اور عبادت خانے۔ بیعن جو کہا جاتا ہے، بیعتن ویسے تو یہودی عیسائیوں دونوں کی عبادت گاہوں کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن آگے کیونکہ صلواتن یہودیوں کی عبادت گاہ کا آ رہا ہے تو بیع کے معنی یہاں پہ کنیسہ ہی سمجھے گئے، عیسائیوں کی عبادت گاہیں۔ وصلواتن اور ان کے جو سنگاگ جیسے ہوتے ہیں یہودیوں کے عبادت خانے۔ مساجد اور مسجدیں، یذکر فیہا ذکر کیا جاتا ہے اس میں، فیہا اسم اللہ اس میں اللہ کا نام، کثیرہ کثرت سے، جہاں اللہ کا نام لیا جاتا، جہاں اللہ کے بندے اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں وہ تک گرا دیے جاتے۔ ویسے یہ بات کہنا کہ عبادت گاہیں صومعے، بیعون، صلواتن اور مساجد گرا دیے جاتے، وہ ایک طرح سے فتنے کی انتہا کو بھی ظاہر کرتا ہے نا۔ اکثر یہی عمارتیں جو ہے وہ بہت مضبوط بھی بنائی جاتی نا، چاہے وہ مساجد کا بھی آج حال دیکھ لیں یا چرچ اور وغیرہ، یہ سب بہت ایک تو مضبوط بنائی جاتی، دوسرا یہ کہ امن کی جگہ ہوتی نا، جہاں پناہ لینے کے لیے اکثر فتنہ پورے ملک میں پھیل رہا ہو تو لوگ وہاں پناہ کے لیے جاتے ہیں، وہ تو نیک لوگوں کی جگہ ہے جن سے کسی کو اور کو ڈر نہ ہو، وہ تک گرا دیے جاتے۔ تو اتنا فتنہ، اتنا ظلم پھیل جاتا بستیوں میں کہ ساری عبادت گاہیں گرا دی جاتی۔ جس کی ٹائرانی چل رہی ہے وہ اپنے مذہب کو سب پہ غالب کرنے کی کوشش کرتا، دوسروں کی عبادت گاہوں کو منہدم کر دیتا۔ وہ بتایا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت اس لیے ہوتی، اللہ تعالیٰ اس لیے مدد کرتا ہے اہل ایمان کی خوان اور کفور لوگوں کے مقابلے میں، تاکہ ایسا فتنہ نہ پھیلے دنیا میں، اتنا فتنہ عام نہ ہو جائے۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرَهُ، یہاں پہ کس قدر وہ فسس کے ساتھ ڈبل امفسس ہے نا، وَلَيَنْصُرَنَّ میں لام بھی تاکید کا، اور ینصرنہ کہنا، ضرور ضرور مدد کرے گا اللہ تعالیٰ، نصرت کرنے والا ہے۔ مَن يَنْصُرُهُ کہا جا رہا ہے جو اس کی مدد کرتا ہے۔ تو سوچے مدد کرنا، اللہ کی مدد کرنا کیا ہے؟ کیا اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ جو چاہے پوری دنیا میں کر سکتا ہے، پورے دین کو غالب کرنا چاہے، اسے کسی انسانوں کی کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیسا اپنے بندوں کو اللہ تعالیٰ اعزاز دیتا ہے یہ بات فرما کر کہ وہ جو اس کی مدد کریں۔ مدد کیا ہے؟ وہ انصار کیا ہے؟ جس طرح دوسری جگہ ہم نے سمجھا بھی ہوگا جہاں حضرت عیسیٰ کا قول آتا ہے نا کہ انہوں نے حواریوں سے کہا من انصاری اللہ، کون ہے جو اللہ کا مددگار بنے؟ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جاتا کونو انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو وہ مدد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی پوری دنیا میں کی جانی چاہیے اور اس کے حکم کو نافذ ہونا چاہیے۔ تو جو بندے یہ کام کرنے اٹھیں، جو اللہ کی جو بندگی کریں، اللہ کی بندگی کو جو قائم کرنا چاہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نصرت کہتا ہے۔ دنیا میں جو فساد کو ختم کرنے کی کوشش کریں، جو امن پھیلانے کی کوشش کریں، وہ ہیں اللہ کے انصار بندے۔ تو جو بندے اس طرح نصرت اللہ کی کرنا چاہیں، جو بندے یہ کام کرنے کے لیے کھڑے ہوں، اللہ تعالیٰ بھی فرماتا ہے کہ وہ ضرور ان کی مدد فرمائے گا۔ اور مدد ہوتی اسی طرح ہے، بندوں کی کوشش تو تھوڑی سی ہوتی ہے، بندے کچھ کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، اسی لیے ہمت بھی دلائی جا رہی۔ اپنی طاقت کئی لوگ اگر اندازہ کرے، اس کو ایسٹیمیٹ کرے کہ اچھا آج ہم دوسرے کی طاقت اتنی ہے، آج ہم کھڑے ہوں تو کیا اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، تب تو سبھی مایوس ہو کر بیٹھ جائیں۔ لیکن یہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں، تم اکیلے نہیں ہو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، ضرور ہی مدد اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ اس کو بھی اپنے اس میں ایسٹیمیٹ میں انسان شامل کرے، اس کو بھی اندازے میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ تو بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ جتنی ان میں طاقت ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں، جتنا کام کر سکتے ہیں، اتنا ہی بس کر لیں۔ سوچیں جس طرح ہم سمجھتے ہیں نا، جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مارنے کی بات آتی ہے سمندر پہ، ان کے عصا میں کیا طاقت تھی؟ اللہ کی مدد تھی نا اصل تو، لیکن انہیں کرنا تھا۔ ایسا نہیں بات کہ اللہ تعالیٰ نے بس خود ہی
پانی کو ادھر سے ادھر روک دیا ہو کہ جاؤ تم یہاں سے، نہیں، تم اتنا تو کر لو جو تم کر سکتے ہو، وہ کوشش تو کر لو، پھر تم اللہ کی مدد آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح حضرت مریم کے لیے سورہ مریم میں دیکھتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو کھجوریں ان پر گرانی تھی، اللہ تعالیٰ کو انہیں سب کچھ مہیا کرنا تھا، لیکن کہا جاتا نہیں، تم وہزی الیکی، تم اس کو اپنی طرف اس کو ہلاؤ کھجور کے درخت کو۔ اس میں اتنی سخت تکلیف میں ایسی کمزور خاتون اس کھجور کے درخت کو ہلائے تو صحیح، کوشش جتنی ہے اتنی تو کر لے، واقعی آگے اللہ کی مدد آ جائے گی۔ بالکل اسی طرح ہر کام کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم کوئی ایک نیکی کا بھی کام کرنا چاہتے، بڑا مشکل لگ رہا ہوتا، آگے بہت ساری مشکلات نظر آ رہی ہوتی ہیں، لیکن اللہ کے بھروسے پہ جب ہم شروع کریں تو پھر اللہ کی مدد کی شان نظر آنے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیسے کاموں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے، کسی بھی کام کو۔ ایک طرف بالکل نافرمانی کا راستہ، ایک طرف فرمانبرداری کا راستہ ہے، ہمیں بڑا ہی مشکل لگ رہا ہے اس نافرمانی کے راستے سے ہٹنا اور اللہ کی فرمانبرداری کے راستے پر چلنا، لیکن جس وقت تہیہ کر لیا ایک مومن نے کہ مجھے تو فرمانبرداری پر قائم رہنا ہے، اسی وقت نظر آنے لگے گا کہ کیسے وہی کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا جائے گا۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهَ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے، جو اللہ کی طرف بڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں کو بناتا چلا جاتا ہے، اس کے کاموں کو آسان کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ان اللہ لقوی عزیز، بے شک اللہ ہے قوی اور عزیز۔ قرآن میں ابھی ہم پورے دورہ تفسیر سے گزرے ہیں، یاد ہوگا، بلکہ اور بھی جب ہم پڑھتے رہے پورا قرآن کی آیات، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ اکثر جب آتے ہیں، ایسے اسماء الحسنہ جس میں اللہ تعالیٰ کی طاقت کا اظہار ہو، تو اس کے ساتھ اکثر دوسرے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی رحمت، اس کی حکمت کی بات آتی۔ جیسے ہم نے نوٹس کیا تھا کہ العزیز کے ساتھ قرآن میں بہت زیادہ العزیز الحکیم کا لفظ کتنی دفعہ آتا ہے، جو اسماء الحسنہ یہ دونوں، العزیز الرحیم تو سب سے زیادہ قرآن میں آنے والے وہ اسماء الحسنہ کا مجموعہ ہے کہ عزیز کے ساتھ رحیم اور الحکیم۔ لیکن یہاں پہ القوی، دونوں ہی جو ہے، قوی بھی بہت طاقتور ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور العزیز بھی کہیں تو غالب ہے، پورا کنٹرول رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں نام وہ اطمینان دلانے کے لیے آ رہے ہیں مومنوں کو بھی، اور جو ان پہ ظلم کرنے والے ہیں ان کے پر تنبیہ کے لیے بھی، کہ اللہ تعالیٰ تو پوری طاقت رکھتا ہے۔ کئی طرح سے اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جس طرح اوپر کہا گیا تھا کہ جو مدد کرے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے والا ہے، لقوی عزیز سے اللہ بھی ہے، تاکید کلام بھی، پھر قوی عزیز بھی، کہ اللہ کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود قوی ہے، خود عزیز ہے۔ اور ایک تو یہ بات سمجھائی گئی، پھر دوسرے یہ بھی کہ دوسروں کو طاقتور دیکھ کر مایوس نہیں ہو۔ آج بہت بڑی طاقت نظر آ رہی ہو باطل کی، باطل پھیلانے والوں کی، اللہ کے نیک بندوں پہ ظلم کرنے والوں کی، اتنی بڑی طاقت آج سوچیں، آج ہمیں بھی کیسی نظر آتی نا، کہ پوری کیسی ٹائرانی چل رہی ہو، پورا کنٹرول کیا ہوا ہو۔ چائنا نے تو اپنے اتنے سارے انسانوں کو ہی کنٹرول کیا ہوا ہے، اس کے اندر مسلمانوں کے اوپر تو کیسا بڑا ظلم کی اس میں شکنجے میں پھنسے ہوئے نا مسلمان۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ قوی عزیز ہے۔ دوسروں کو طاقتور دیکھ کر انسان مایوس نہیں ہو، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کفار کو بھی بڑی تنبیہ ہے کہ کس سے تو مقابلہ کر رہے ہو، وہ جو قوی عزیز ہے، یہ بات سمجھائی جاتی ہے۔ پھر کہا جا رہا ہے مدد تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے کن کی کرتا ہے، الذین، وہ جنہیں، مکناہم، اگر ہم انہیں قدرت دیں۔ مکناہم کہنا کیسا ہوتا ہے، جیسے اقتدار دینا، ان کو موقع دینا، انہیں قدرت عطا کر دینا۔ تو مکناہم، ہم انہیں قدرت دیں، فی الارض، زمین میں، اقام الصلاۃ، تو وہ قائم کریں گے نماز، و آتوا الزکاۃ، اور دیں گے زکوٰۃ، و امروا بالمعروف، اور حکم کریں گے نیکی کا، حکم دیں گے نیکی کا، و نہوا عن المنکر، اور برے کاموں سے روکیں گے۔ وللہ عاقبۃ الامور، اور اللہ کے لیے ہے انجام کاموں کا، ہر کام کا انجام اللہ کے پاس ہے، اللہ کے لیے ہے۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے مددگار اور اس کی نصرت کے جو مستحق لوگوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں، کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ انہیں کامیابیاں مل جائیں، انہیں ان کے پاس اللہ کی نصرت آ جائے تو وہ عیاشیوں میں، نفس پرستیوں میں، کبر و غرور میں مبتلا ہو جائیں، بلکہ ان کی کیا صفات ہوتی ہیں۔ اس لیے اللہ نے ان کی مدد کی تھی،
اور مدد ملنے کے بعد پھر وہ کیا کرنے والے ہیں؟ ان کے سب سے اولین کام تو آتا ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اب ویسے تو سوچیں، اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندوں کو کسی زمین پر اقتدار عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، انہیں پورے دین پہ چلنا ہے، پورے دین کو قائم کرنا ہے، لیکن بات آتی اقاموا الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، پورے قرآن میں سمجھتے آ رہے ہیں کس طرح دین کی بنیاد دونوں میں نا، اور ان دونوں میں اصل میں نماز اور زکوٰۃ میں گویا پوری شریعت بھی آ جاتی ہے نا، اللہ کا حق بھی آ جاتا ہے اقاموا الصلاۃ، اور آتوا الزکوٰۃ میں اللہ کے بندوں کا بھی حق، اور اس پہ قائم ہو تو پھر پوری دین کی جیسے بنیاد قائم ہو گئی، پھر اس پر پوری دین کی عمارت قائم ہو سکتی۔ تو اس لیے نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آتا، یہ وہ ہے جو کامیابی پانے کے بعد بھی وہ پھر انصار اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے والے ہی ہوتے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہ معروف کو حکم دیتے ہیں اور منکر سے روکتے ہیں۔ معروف اور منکر کی ٹرم یاد ہوگی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو خود خیر اور شر کا امتیاز بخشا ہے نا، اسے کوئی بھلا پتہ ہے کون سی چیز بھلی ہے کون سی بری ہے۔ ہر معاشرے میں بھی انسانوں کے ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیزیں ہیں جو صحیح ہیں، جو کرنے کی ہیں، جو بھلائی کی چیزیں ہیں۔ دنیا میں کوئی بھی کہیں بھی خود جو بے ایمانیاں کرنے والے، برائیاں کرنے والے، انہیں بھی پتہ ہے بے ایمانی بری چیز ہے، چوری کرنا بری ہی چیز ہے، ڈاکے ڈالنا بری چیز ہے، معروف کیا چیزیں ہیں، نیکی کے کام کون سے، سب جانتے ہیں نا۔ تو معروف جب قرآن میں کہا جائے تو ایک تو وہ جو نارم ہے ایک معاشرے کا، ایک جو سب سمجھتے ہیں بھلائی، اور وہ شریعت کے بھی مطابق ہو، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو، وہ ہے معروف۔ اور منکر اس کا پھر اپوزٹ، معروف کے خلاف جو غلط کام جو ہے، غلط کام کرنے والے، بھلائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا، یہ کام ہمیشہ ہوتے رہنے کی ضرورت ہے نا۔ انسانوں کو تو پتہ ہی ہے کتنا کمزور ہے، پھسلتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں، بھولتا ہے، اس میں یہ کام ہر وقت ہوتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے نا۔ یہ ایک فریضہ ہے ایک اہل ایمان پر کہ وہ معروف کا حکم دینے والے ہوں، معروف کی طرف بلانے والے ہوں، برائیوں سے روکنے والے ہوں۔ اسلامی حکومت، اسلامی معاشرہ اور اس میں رہنے والوں کے جو فرائض انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی جو ان کے کرنے کے جو کام ہے وہ اس آیت میں بتا دیے گئے انسانوں کے۔ اب یہاں پہ بات تو ہو رہی کہ انہیں نمکناہم فی الارض، جب ہم انہیں زمین میں ایک اقتدار دیتے ہیں، لیکن زمین میں طاقت ملنا، زمین میں اقتدار ہونا، کچھ اختیارات ملنا، بہت سے انسانوں کے بارے میں ہم سوچیں، ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جن کا زمین کے ایک گوشے پر تو حکم چلتا ہے نا، اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر تو ہمارا حکم چلتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات ہمیں عطا کیے ہوئے ہیں، ان کو ہم کچھ بات انہیں بتا سکتے ہیں، انہیں حکم دے سکتے ہیں، انہیں روک سکتے ہیں، ان پہ کچھ لوگوں پہ کبھی حکم چلتا بھی ہے، اس بڑے پیمانے پہ نہیں، بلکہ اپنے اپنے گھروں میں بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہر آیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے نا۔ آج ہمیں ابھی کوئی اقتدار ملنے والا نہیں ہے دنیا میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس آیت پہ عمل نہیں کرنے والے۔ ہمیں اپنے گھروں میں اسی طرح نماز کا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اقاموا الصلاۃ کا پورا مفہوم پتہ ہے، اصل تو جماعت کا نظام قائم ہونا اصل چیز ہے نا۔ ایک تو جب سوچیں ہم اپنے گھروں میں نماز کیسے قائم کریں، ایک تو میک شیور کریں گھر کے ہر فرد جماعت سے نماز پڑھتا ہو، اور خصوصاً اب یہاں رہنے والوں کے لیے، خصوصاً آج کے حالات میں ضروری نہیں ہے کہ جا کر ہر نماز جماعت سے پڑھ سکیں، تو گھر میں جماعت کا نظام قائم ہو، ایک گوشہ ہو جہاں نماز پڑھی جاتی ہو جماعت سے، کہ ذمہ داری ہو لوگوں کی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ہی جماعت کا نظام قائم کریں، اور اس سے کتنی برکتیں آتی ہیں نا۔ خصوصاً جن کے پاس چھوٹے بچے ہیں، ان کو نماز کا پابند بنانے کے لیے، نماز کی اہمیت انہیں سمجھانے کے لیے تو ایک لازمی چیز ہے، گھر کے اندر اذان ہوتی ہو، اقامت ہوتی ہو، نماز جماعت سے پڑھی جاتی ہو، تو کس طرح سے وہ نماز کے پابندی بن کر نکلیں گے۔ پورا گھر جیسے ایک پیج پہ ہوگا نا، پتہ ہے ہم دین پہ چلنے والے ہیں، ہم دین پہ قائم رہنے والے ہیں، تو اس طرح سے جیسے میک شیور کرنے کی ضرورت ہے کہ نماز کا نظام گھر میں قائم ہو۔ اور پھر آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ خود بھی دینے والے ہوں، خود اپنے بچوں کو اس کے ترغیب دلانے والے ہوں۔ سوچے چھوٹے بچوں کے پاس تک بھی کبھی پیسے جمع ہوتے ہیں، ان کو احساس دلایا جائے کہ اتنے پیسے تمہارے پاس 1 سال تک ہیں، اب اس کی اتنی زکوٰۃ ہو رہی ہے، تمہیں زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہے، انہیں ان کے ہاتھ سے زکوٰۃ نکالی جائے،
تو کس طرح ان کے اندر بھی نیکی کا شعور بھی آئے گا، اپنے ہاتھ سے پیسہ دینے میں کس طرح انسان کے خود تقویٰ بڑھتا ہے نا، وہ تقویٰ ان کا بڑھے گا. تو اس طرح سے وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں. اور پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھلائیوں کا حکم دینا، بھلائیوں کو پھیلانا، برائیوں کو خاتمہ کرنا، وہ اس میں ویسے بہت ہی اہم چیز ہے. ہمیں معلوم ہے جیسے سورہ عصر میں آتا ہے کہ خسارے سے بچنے والے جو لوگ ہیں ان کی جو صفات آتی ہیں، ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں اور نیکی کی تلقین کرنے والے ہوتے ہیں. وہ ہے تو لازمی بہت، لیکن اس کے لیے ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ اس کام کو کرنے میں محتاط بھی رہنے کی ضرورت ہے، حکمت کے ساتھ، موقع کے لحاظ سے پورا سر انداز میں کرنا، اور زبان سے زیادہ کردار سے کرنے کی ضرورت ہے. خود ہمیں اپنے گھر کے اندر بھی اگر ہم ہر وقت اپنے بچے تک کو بھی ٹوکتے رہیں کہ وہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں، یہ غلط، وہ غلط، تو کتنا اس پہ بالکل الٹا اثر ہو سکتا ہے نا. اس کے بجائے ہماری فکر، ہماری کوشش، ہم کیا کرتے ہیں اس کا نمونہ ان کے سامنے ہو، وہ زیادہ اثر ڈالے گا. بات جس وقت کی بھی جائے تو بہت حکمت کے ساتھ، جتنی وہ سن سکتے ہیں، جو وہ سمجھ سکتے ہیں، اور جس طرح انہیں سمجھ میں آ سکتی ہے اس طریقے سے بات کرنے کی ضرورت ہے. عام لوگوں میں بھی اسی طرح ہی وہ سارے آداب یاد رکھنے کی ضرورت ہے. ایک تو ہوتا ہے نا کہ اپنی نیکی کا ایک خود ساختہ تصور انسان کر لے. کچھ چیزیں تو ہوتی نا، یعنی اگر خود کے پاس ہی پورا علم نہیں ہے تو ایک کچھ چھوٹی چیزوں پہ تو جس کی اتنی اہمیت دین میں نہیں ہے اس پہ بڑا زور انسان ڈال رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے کلچر میں چلی آ رہی ہیں وہ تو ایسی ہونی چاہیے. اور کبھی بہت اہم چیزوں کے سے کو اگنور بھی انسان کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک تو نہیں ہو، نیکی کا صحیح تصور ہو، صحیح علم خود بھی ہو. پھر اپنے آپ کو کوئی بڑی تقویٰ کی بلندیوں پہ تصور کر لینا، ہم تو بہت نیک ہیں، اور پھر بات دوسروں سے ایسے کی جائے جیسے دوسروں کو گرایا جا رہا ہو، تو وہ تو کتنا بالکل غلط ہی کام ہو جائے گا نا. اور پھر کسی کمزور کو ٹوکنا تو آسان بھی لگتا نا، جو جب آگے بڑھ کے جواب نہیں دے سکے اسے تو آپ ہر وقت ٹوکتے رہیں. اس کے بجائے جو اصل کام کرنے کا ہوتا وہ یہ کہ بھلائیوں کو پھیلانے، برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے جو صبر آزما جو کوششیں ہوتی نا وہ کرنے کی ضرورت ہے. خصوصاً جس طرح یہاں پہ سمجھایا جاتا نا کہ نگیٹو بات کرنا، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، کا اثر اتنا نہیں ہوتا جتنا پازیٹیو طریقے سے بات کریں. آپ سوچیں، آپ اپنے دوست احباب میں بھی کوئی خرابی، کوئی غلطی دیکھ رہے ہیں، اسے اگر ٹوکیں تو کیا ہوگا؟ بس دوستی ختم ہوگی، آگے تو کچھ فائدہ کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس کے بجائے اگر پازیٹیو طریقے سے اگر بلائے، سوچے صرف قرآن ہی سننے کی بھی آپ نے دعوت دے دی، یا کچھ اپنے اچھے تجربے ان کو بتا دیے، اس کا جو اثر ان پہ پڑے گا وہ کتنا دور تک جا سکتا ہے نا. ایک خلوص کے ساتھ دل سے نکلی ہوئی بات جا کے دوسروں کے دل پہ اثر کر بھی دیتی ہے. کبھی بات کرنا ہمیں مشکل لگ رہا بھی ہوتا ہے، لیکن ایک بات جب آپ نیکی کی کر دیں، آپ کی نیت اچھی ہے، وہ کر دیں تو اس کا فائدہ آگے پہنچنے والا ہے نا. اور یہ بھی کہ ایک نیکی کی اللہ تعالیٰ اگر ہمیں توفیق دے رہا ہے تو اس پر اللہ کا بہترین شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اللہ کے دوسرے بندوں کو بھی اس کی ترغیب دلائی جائے، اپنی نیکی جتائے بغیر. ظاہر ہے دنیا کے اقتدار سے لے کر کسی ملک، کسی بستی، اور اس سے بھی چھوٹے سے چھوٹے دائرے میں بھی نماز کے قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والوں ہی کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ زمین میں رہنے، سہنے اور معاملات چلانے کا انتظام ان کے حوالے کرے گا اللہ تعالیٰ. مکناہم فی الارض، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں بسائے گا. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس طرح سے آگے بڑھ کر وہ کرنے والے ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.